मुराकबे से मुराद ये है, बंद आंखों से ये तस्वुर करें कि आसमान से आबशार की सूरत में नीली रोशनियां नाजिल हो रही हैं और आपके दिमाग में जमा हो रही हैं। बात यह है कि आप किसी आलिम दीन से पहले फतवा हासिल करें कि शराइत के साथ निकाह भी हुआ है या नहीं। क्या मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है? नहीं बीबी, मैंने आपका खत पढ़कर इस्तिखारा किया है। इस्तिखारे में ये बात मालूम हुई है कि आपके ऊपर किसी ने जादू नहीं किया। रूहानी इमदाद आप हासिल करना चाहते हैं, उसका तरीका ये है कि आपके अंदर विल पावर ज़्यादा हो जाए, और विल पावर के लिए बेहतरीन इलाज ये है कि आप हर वक्त बावजू रहें। टेलीपैथी असल में एक ऐसा इल्म है कि जिस इल्म में ख्यालात के ज़रिए बातें की जाती हैं, अल्फाज का सहारा नहीं लेना पड़ता। जिस तरह ये दुनिया हमारी मौजूद है, इस तरह की आसमान में बेशुमार लाखों खरबों दुनियाएं मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रूह की आवाज़ के साथ अशरफ अली हाजिर है। नाज़रीन, पिछले हफ्ते हमने आपकी खिदमत में एक नया प्रोग्राम शुरू किया था, रूह की आवाज़। नाज़रीन ने इस प्रोग्राम को बेहद पसंद किया है। दफ्तर में टेलीफोन और खतूत का तांता बन गया है। थर्ड वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम रूह की आवाज़ की पसंद पर नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता है। ख्वातीन और हजरात ने हमें अपने मसाइल और इलाज, बीमारियों और मुश्किलात के बारे में खतूत लिखे हैं। आज की नशरियात में रूहानी स्कॉलर जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी आपके सवालात के जवाब पेश कर रहे हैं। तो पहला सवाल है, ये करीम बीबी क्वीन से लिखती हैं, टीवी पर रूह की आवाज़ प्रोग्राम देखा तो उम्मीद की किरण नजर आई, क्योंकि दियारे गैर में अगर कोई रहनुमाई मिल जाए तो इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है। यहाँ अमेरिका में वालिदैन को औलाद के सिलसिले में जो मसाइल दरपेश हैं वो अपने मुल्क से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आप लिखती हैं, मेरे खामिंद शकी इंसान हैं, उनके मिजाज में इतना गुस्सा है कि उनके गुस्से की वजह से हम सब रिश्तेदार दूर दूर हो गए हैं। घर में कोई रिश्तेदार आ जाता है तो उसके साथ तौहीन आमेज़ सलूक करते हैं, हर बात पर खुदा और रसूल की कसम खाते हैं और कोई बात पूरी नहीं करते। बहुत कम अरसे में 4-5 मकान तब्दील कर चुके हैं, 3 गाड़ियां फरोख्त कर चुके हैं। घर की हर चीज के बारे में सोचते रहते हैं कि इसे फरोख्त करके नई चीज ले जाए। हम सब घर वाले इनके इस गलत रवैये की वजह से किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। बराए करम ऐसा अमल बताएं कि इनका मिजाज नॉर्मल हो जाए। बीबी, प्रोग्राम की पसंदीदगी पर शुक्रिया। आपके मसले का हल ये है कि जब आपके शौहर रात को गहरी नींद सो जाएं तो आप दूसरे कमरे में जाकर सीधी लेट जाएं और दोनों हाथ सीने पर रख लें, और ये तसव्वुर करें कि नाफ के मकाम से जर्द रंग की रोशनियां निकलकर आपके शौहर के सर में जमा हो रही हैं। यह अमल अंदाजन 5 मिनट तक करें। इस अमल में एहतियात यह है कि 7 रोज तक आप अपने शौहर के कमरे में न सोएं। जब आपका मसला हल हो जाए तो $2 अल्लाह के नाम के खैरात कर दें और हर वक्त चलते फिरते या हय्यो या कय्यूम हो पढ़ती रहा करें। ख्वाजा साहब, ये दूसरा खत है। रिहाना शेख ब्रुकलिन से लिखती हैं, मेरे बहनोई फ्रांस में रहते हैं। उन्होंने वहां कौमियत हासिल करने के लिए एक अरब औरत से शादी कर ली थी। शादी से पहले ये बात तय हो गई थी कि कौमियत मिलने के बाद दोनों अलहदा हो जाएंगे, और इस बुनियाद पर औरत को कारोबार में बराबर का शरीक बना लिया है। अब कौमियत हासिल हो जाने के बाद औरत ने तलाक देने से इनकार कर दिया है, जबकि बहनोई कारोबार में से कुछ हिस्सा देने को तैयार है। घर में सुकून न होने से कारोबार खत्म हो रहा है और मसला किसी तरह हल नहीं हो रहा। मैन, बात यह है कि आपने जो मसला लिखा है इसकी शरई हैसियत भी ज़ेर बहस आती है,
بات یہ ہے کہ آپ کسی عالم دین سے پہلے فتویٰ حاصل کریں کہ شرائط کے ساتھ نکاح بھی ہوا ہے یا نہیں. اگر نکاح جائز ہوا ہے تو آپ ہمیں دوبارہ خط لکھیں, ہم انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا حل پیش کر دیں گے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی, یہ فاروق عبداللہ صاحب جرسی سٹی سے لکھتے ہیں. آپ لکھتے ہیں, میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب مجھے سورج نظر آتا ہے تو میں غیر اختیاری طور پر اپنا الٹا ہاتھ پیشانی پر پھیرنے لگتا ہوں. اس کے علاوہ 2-3 ہفتے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں, سردی لگتی ہے اور منہ سے جھاگ آتی ہے اور تقریباً 6 گھنٹے کے بعد ہوش آ جاتا ہے. اس سوال کا جواب. یہ جو علامات آپ نے لکھی ہیں, بے ہوش ہونے والی اور سردی لگنے والی, اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے اور میری تشخیص یہ ہے کہ یہ مرگی کا مرض ہے. رنگ روشنی سے علاج کے طریقے پر مرگی کے مرض کا علاج یہ ہے کہ 12 انچ اور 9 انچ سفید شیشے پر سرخ پینٹ کرا لیں اور اس شیشے کو 4-5 فٹ کے فاصلے پر رکھ کر وقفے سے دیکھیں. 24 گھنٹے میں وقفے سے 2.5 گھنٹے تک دیکھنا کافی ہے. دوران علاج خالص شہد کھائیں جو یہاں عام مل جاتا ہے. اس علاج کے ساتھ ساتھ آپ ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں. روحانی علاج کی مدت 40 دن ہے. یہ صادق خان نیو یارک سے لکھتے ہیں. آپ لکھتے ہیں, میں نے آپ کی کتاب روحانی نماز, یہ جو آپ نے لکھی ہے, پڑھی ہے. آپ نے اس کتاب میں نماز کے ہر رکن کی سائنس سے توجیہ کی ہے. یہ بھی بتایا ہے کہ ہر نماز کسی نہ کسی مرض کا علاج ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ نمازی فرشتوں سے کس طرح ملاقات کر سکتا ہوں؟ نماز اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جس کو آدمی کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتا. نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. معراج کا مطلب دراصل یہ ہے کہ غیب میں یا غیب کی دنیا میں داخل ہو جانا. جب کوئی مومن نماز کے ذریعے معراج حاصل کر لیتا ہے اور غیب کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے آسمانی دنیایں نظر آتی ہیں اور وہ فرشتوں کو دیکھ بھی سکتا ہے, فرشتوں سے بات بھی کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, الصلاۃ معراج المومنین. خواجہ صاحب, اس پروگرام کا آخری سوال یہ ہے کہ یہ فیصل کمال لکھتے ہیں, کیا میں مراقبے کے ذریعے اپنی پسند کی لڑکی تلاش کر سکتا ہوں؟ مراقبہ دراصل اس عمل کا نام ہے کہ جب آدمی مراقبے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی روح کی آنکھ کھل جاتی ہے اور روح کے لیے فاصلے نہیں ہوتے. آپ مراقبے میں اگر کامیابی حاصل کر لیں گے تو یقیناً آپ اپنی دلہن کو دیکھ سکیں گے اور دور دراز کی چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. مراقبے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی مراقبے کے ذریعے دور دراز کی چیزیں دیکھ سکتا ہے. جی ناظرین, آپ نے پروگرام روح کی آواز سنا. یہ پروگرام ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آپ اپنے مسائل تھرڈ ورلڈ براڈ کاسٹنگ کے پتے پر ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا پتہ یہ ہے, پروگرام روح کی آواز, تھرڈ ورلڈ براڈ کاسٹنگ, 1239 براڈ وے, نیو یارک. تو اس کے ساتھ ہی پروگرام روح کی آواز ختم ہوا. اشرف علی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ناظرین, پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی حاضر ہے. ناظرین, پروگرام روح کی آواز, آپ نے اس پروگرام میں اپنے مسائل اور مشکلات کے متعلق جو خطوط لکھے ہیں, اس کے بارے میں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب آپ کے خط کا جواب دے رہے ہیں. آپ سے پہلا سوال ہے, یہ بروکلن سے ممتاز خان صاحب لکھتے ہیں, آپ نے کہا ہے کہ روحانی علوم سیکھنے کے لیے مراقبہ کرنا ضروری ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آسمانی کتابوں اور قرآن پاک میں مراقبے کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ مراقبہ ایک لفظ ہے جس کے
معنی ہیں کنسنٹریٹ کرنا، غور کرنا اور فکر کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد کیا ہے کہ غور کرو اور فکر کرو، اور وہ لوگ سمجھ والے ہیں جو میری آیتوں میں تفکر کرتے ہیں۔ یہ تفکر کرنے سے مراد مراقبہ ہے۔ جہاں تک مراقبے کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں مراقبہ کیا ہے، اور مراقبے کے دوران ہی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور اسی دوران جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مراقبہ کر رہے تھے، قرآن نازل ہوا۔ اس لیے مراقبہ تمام آسمانی کتابوں سے ثابت ہے۔ جی، یہ دوسرا سوال ہے اختر سلطانہ صاحبہ کوئن سے لکھتی ہیں۔ آپ لکھتی ہیں دماغ بھاری رہتا ہے، بھوک نہیں لگتی، کچھ بھی کھا لوں کسی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، جگہ جگہ سے جسم پھڑکتا ہے، اٹھنے بیٹھتے ہوئے دماغ گھومتا ہے، چلتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ رات کو بستر پر زیادہ دیر سیدھی نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ اپنے جسم میں چبھن محسوس کرتی ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے جسم میں شیشہ یا کانچ جیسی چیز چبھ رہی ہے۔ دوائیوں سے وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے، کیا میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے؟ نہیں بی بی، میں نے آپ کا خط پڑھ کر استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو نہیں کیا، یہ ایک بیماری ہے، اور بیماری یہ ہے کہ آپ کے پیٹ میں کیڑے ہیں۔ ہر طرف سے ذہن ہٹا کر کیڑوں کا علاج کرائیں، ڈاکٹری علاج مفید رہے گا، اور صبح نہار منہ ایک بار انا اعطیناک الکوثر پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ آپ کا یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ اور یہ سوال ہے منور حیات صاحب نیو یارک سے لکھتے ہیں، میں کئی سال سے بیمار ہوں، مستقل علاج ہو رہا ہے، عامل صاحب سے تعویذات کے ذریعے علاج کروا چکا ہوں، لیکن کسی طرح فائدہ نہیں ہوتا۔ بیماری یہ ہے کہ میرا دل نروس ہو جاتا ہے، سخت گھبراہٹ ہوتی ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، ٹانگوں کے پٹھے کھینچنے لگتے ہیں، ہاتھوں اور پیروں پر ورم آ جاتی ہے۔ کیا اس کے بارے میں کیا سوال ہے؟ اور یہ اس کا علاج بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ ایک پاؤ کلونجی لے کر نیلے رنگ کی شیشی میں بھر دیں، اور رات کو سونے سے پہلے 100 بار یا حیو قبل کل شیء یا حیو بعد کل شیء پڑھ کر شیشی پر دم کر دیا کریں۔ 11 روز یہ عمل کرنے کے بعد 12ویں روز سے ایک چٹکی صبح نہار منہ کلونجی کھانا شروع کر دیں، انشاءاللہ یہ تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ کلونجی کالی رنگ کے بیج ہوتے ہیں جو اچار میں ڈالے جاتے ہیں۔ ایک بار میں دوبارہ عمل بتا دیتا ہوں، اس کو لکھ لیں، یا حیو قبل کل شیء یا حیو بعد کل شیء۔ خواجہ صاحب یہ خط ہے محمد طفیل صاحب نیو یارک سے لکھتے ہیں، میری شادی محبت کی شادی ہے، والدین اور رشتہ دار اس شادی کے مخالف تھے، ایک فقیر نے بھی کہا تھا کہ یہ شادی تکلیفوں کا سبب بنے گی، روز روز کی لڑائی نے میرا دماغی سکون ختم کر دیا ہے، اور دماغی سکون نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار بھی ختم ہو گیا ہے، بچے پڑھائی میں دل نہیں لگاتے، میں چاہتا ہوں اس بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لوں، آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں؟ دیکھیں صاحب، بات یہ ہے کہ شادی کے بعد جب بچے ہو جاتے ہیں تو صحیح انسان وہ ہے جو بچوں کے لیے ایثار کرے، اور ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے لیے ایثار کی جائے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس بھٹی میں ماں باپ سلگ رہے ہیں اس بھٹی میں اولاد نہ سلگے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کریں، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں، اور دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دیں۔ بچوں سے جتنی زیادہ سے زیادہ محبت کر سکتے ہیں وہ کریں، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بچوں کی محبت کی وجہ سے حل ہو جائے گا، اور آپ کی بیگم صاحبہ بھی اس بات سے خوش ہوں گی کہ آپ ان کے بچوں سے بھرپور محبت کرتے ہیں۔ شکریہ خواجہ صاحب۔ یہ ایک اور خط ہے عظمت بی بی صاحبہ کا نیو جرسی سے لکھتی ہیں، میرے شوہر شراب اور سگریٹ نہیں پیتے،
لیکن خوش خوراک بہت ہیں. گھر میں جو کچھ ہوتا ہے سب کھا جاتے ہیں. بچے جب کھانا کھاتے ہیں تو ان کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں. گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو بات پہ بات غصہ کرتے ہیں. خوراک اتنی ہے کہ 4-5 آدمیوں کا کھانا کھا جاتے ہیں اور انہیں یہ احساس بالکل نہیں ہوتا کہ بچے بھوکے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. ان کی نظر میں ہر انسان جاہل اور گھٹیا ہے. گھر میں ان کے غصے کی وجہ سے گھٹن رہتی ہے. پہلے غصہ کرتے ہیں پھر خوب نمازیں پڑھتے ہیں. اس کی وجہ سے بچوں کے دل سے ماں باپ کا احترام ختم ہو رہا ہے. جی بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے. اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ کے شوہر کو غصہ آئے تو آپ اس کا جواب نہ دیں، آپ خاموش رہا کریں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو معاف کرتے ہیں غصہ کرنے والوں کو. شوہر کو پہلے کھانا کھلا دیں، بچوں کو بعد میں کھانا کھلا دیا کریں اور اتنا کھانا انہیں دے دیا کریں جس سے ان کی نیت بھر جائے. اور روحانی علاج یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت آنکھیں بند کر کے 100 دفعہ یا ودودو پڑھیں اور یا ودودو پڑھ کے بات کیے بغیر بستر میں چلی جائیں اور اپنے شوہر کا تصور کرتے کرتے سو جائیں. 40 روز کی اس عمل سے انشاءاللہ آپ کے شوہر کے مزاج میں غیر معمولی تبدیلی آ جائے گی. شکریہ خواجہ صاحب، آپ نے ناظرین کے خطوں کا جواب دیا. ناظرین، آپ نے روح کی آواز پروگرام سنا. یہ پروگرام ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آپ اپنے مسائل تھرڈ ورلڈ براڈ کاسٹنگ کے پتے پر بھیج سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے پروگرام روح کی آواز، تھرڈ ورلڈ براڈ کاسٹنگ، 1239 براڈ وے، نیو یارک. تو اس کے ساتھ ہی اشرف علی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ناظرین، پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی حاضر ہے. ناظرین، پروگرام روح کی آواز آپ کی خدمت میں پیش ہے. آپ اس پروگرام میں اپنے مسائل اور مشکلات کے متعلق جو خطوط لکھتے ہیں، خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب آپ کے خط کا جواب دے رہے ہیں. یہ پہلا خط ہے خواجہ صاحب. مسز ہدایت اللہ صاحبہ لکھتی ہیں، میں اتنی حیادار لڑکی تھی کہ کبھی اپنے والد صاحب سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی، لیکن جب سے والد صاحب نے دوسری شادی کی ہے اور وہ ہم میں بہن بھائیوں سے لا تعلق ہو گئے ہیں، میں بد زبان ہو گئی ہوں. ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے والد صاحب کو غصے سے گھر سے نکال دیا. میں جب اپنے والد کے بارے میں سوچتی ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا، سر گھومنے لگتا ہے اور مجھے بے انتہا غصہ آ جاتا ہے. جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا. آپ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میری حالت سدھر جائے. بی بی آپ ایسا کریں، والد بہرحال والد ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کریں اور ان کے اوپر بھی رحم کریں، وہ حقوق العباد پورے کریں. علاج یہ ہے کہ لکڑی کے تختوں کی ایک چوکی بنوا لیں، اس پر بیٹھ کر وضو کریں اور 100 مرتبہ یا وہابو پڑھ کر چوکی سے اتر آئیں اور مصلے پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور کریں کہ آپ عرش کے نیچے بیٹھی ہیں. یہ عمل 10 منٹ روز کر لینا کافی ہے. انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے اندر جو تکلیف کا احساس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور دعا سے والد صاحب کی طبیعت میں بھی تبدیلی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو سکون اور راحت بخشیں، آمین. ایک صاحبہ یہ اپنے خط میں اپنا نام ظاہر کرنا نہیں چاہتی. آپ لکھتی ہیں، میرا بھائی بڑا لائق تھا مگر اب اس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا اس کا. اب تو وہ گالیاں دینے لگتا ہے جبکہ ہمارے گھر میں کوئی گالی نہیں دیتا. اکثر وہ مہمانوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں. خواجہ صاحب، آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، ہمارے مسئلے کا حل ضرور بتائیے. رات کو عشاء کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا اللہ ہو یا رحمان پڑھ کر
آنکھیں بند کر کے اپنے بھائی کا تصور کریں، اور تصور میں جب بھائی کی شبیہ سامنے آ جائے تو اس پر دم کر دیا کریں۔ اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کے بھائی کی طبیعت میں پوری طرح تبدیلی آ جائے۔ اس کے علاوہ ایک کام یہ کریں، ایک بڑے سفید چکنے کاغذ پر خوش خط یا اللہ ہو یا رحمان ہو لکھ کر فریم کرا لیں، اور یہ فریم بھائی کے کمرے میں میز پر رکھ دیں یا دیوار میں لٹکا دیں تاکہ بھائی کی نظر اس فریم پر پڑتی رہے۔ شکریہ خواجہ صاحب۔ یہ ایک اور خط ہے، نصرت پروین نیو جرسی سے لکھتی ہیں، آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ سوال یہ ہے کہ ہپناٹزم کی کتابوں میں قوت ارادی سے پودے کو چھوٹا بڑا کرنے کی مشقیں لکھی ہوتی ہیں، کیا قوت ارادی سے جسم موٹا یا پتلا ہو سکتا ہے، یا سر کے بال لمبے ہو سکتے ہیں؟ قوت ارادی تو بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آدمی قوت ارادی اپنے اندر متحرک کر لے تو بہت سے کام ایسے ہو جاتے ہیں جو غیر معمولی ہوتے ہیں اور عقل و شعور میں نہیں آتے۔ یہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قوت ارادی سے بہت بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، اور اولیاء اللہ کے واقعات میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ انہوں نے ایسے کام انجام دیے ہیں کہ جس کو عقل کسی بھی طرح تسلیم نہیں کرتی۔ اولیاء اللہ میں صرف یہی ایک بات ہوتی ہے کہ ان کا یقین اللہ کے ساتھ مستحکم ہوتا ہے، اور یقین میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ اس سے آپ غیر معمولی باتیں پوری کر سکتے ہیں۔ یہ اور خط ہے ایک اظہر انصاری مینہٹن سے لکھتے ہیں، ان کا سوال ہے، آج کل ٹیلی پیتھی کا تذکرہ عام ہے، اشرف صاحب نے پروگرام میں بتایا تھا کہ آپ نے جیسے ٹیلی پیتھی پر یہ کتابیں لکھی ہیں، جیسے کہ یہ کتاب ہے ٹیلی پیتھی، انہوں نے لکھا ہے کہ براہ کرم بتائیے کہ ٹیلی پیتھی کیا ہے اور اس علم کو سیکھنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے؟ ٹیلی پیتھی اصل میں ایک ایسا علم ہے کہ جس علم میں خیالات کے ذریعے باتیں کی جاتی ہیں، الفاظ کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔ یعنی آپ اپنا پیغام خیالات کے ذریعے دور دراز اپنے دوستوں کو پہنچا سکتے ہیں، اور اگر آپ ٹیلی پیتھی کے علم سے واقف ہیں تو دوستوں کے خیالات کو قبول کر کے اس کی جو دماغ میں باتیں ہیں ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ٹیلی پیتھی ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس چیز کا عکس ہمارے دماغ میں 15 سیکنڈ تک قائم رہتا ہے۔ دراصل اس 15 سیکنڈ کے عکس کو قائم کرنے کا نام ٹیلی پیتھی ہے، اور اس عکس کو پڑھ لینا اور سمجھ لینا کہ عکس کے اندر کیا ہے، اس کو ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔ اور ٹیلی پیتھی کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ مراقبہ کیا جائے۔ کچھ مشقیں ہیں ٹیلی پیتھی سے متعلق، اور اس کا کورس جو ہے 8 مہینے کا کورس ہے، جو میں نے اپنی کتاب میں پورے کورس کو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ یہ اس پروگرام کا آخری خط ہے، یہ ہے مرزا صاحب بروکلین سے لکھتے ہیں، آپ کا سوال ہے، ماروائی یا روحانی علوم سیکھنے کے لیے سانس کی مشقیں کرائی جاتی ہیں، یہ بتائیں روحانی علوم سیکھنے کے لیے سانس کی مشقیں کیوں ضروری ہیں؟ دیکھیے بھائی، جہاں تک سانس کا تعلق ہے، سانس کے بغیر تو زندگی ہی نہیں ہے، سانس کے اوپر ہی زندگی قائم ہے۔ آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا، سانس ہے تو جہاں ہے۔ اصل میں ہم سانس 2 طرح لیتے ہیں، ایک سانس اندر لیتے ہیں، ایک سانس باہر نکالتے ہیں۔ جو سانس ہم باہر نکالتے ہیں اس سے ہمارا شعور بنتا ہے، اور جو سانس ہم اندر لیتے ہیں اس سے ہمارا لاشعور بنتا ہے۔ تو سانس کی جتنی بھی مشقیں ہیں وہ یہ ہیں کہ سانس کو گہرائی میں لینے کی عادت پڑ جائے اور زیادہ سے زیادہ سانس کو گہرائی میں روک لیا جائے۔ جتنا زیادہ سانس کو گہرائی میں روک لیا جائے گا، اسی مناسبت سے آدمی کے اندر لاشعور متحرک ہو جائے گا، اور لاشعور متحرک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چھٹی حص بیدار ہو جائے گی، اور ایسا انسان جس کا لاشعور متحرک ہو جاتا ہے وہ دور دراز کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے اور اپنی روح سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے سانس کی مشقیں کرائی جاتی ہیں۔ شکریہ خواجہ صاحب، آپ نے اپنے ناظرین کے خطوط کا جواب دیا۔ ناظرین، آپ نے پروگرام روح کی آواز سنا۔ یہ پروگرام ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ اپنے مسائل تھرڈ ورلڈ براڈ کاسٹنگ کے پتے پر بھیج سکتے ہیں۔
ہمارا پتہ یہ ہے، پروگرام روح کی آواز، تھرڈ ورلڈ براڈ کاسٹنگ، 1239 براڈ وے۔ تو اس کے ساتھ ہی پروگرام روح کی آواز ختم ہوا۔ اشرف علی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آپ کے پسندیدہ پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی حاضر ہے۔ اس پروگرام کو خواتین و حضرات نے جس طرح پسند کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اس پروگرام میں ہمیں جو خطوط ملتے ہیں ان کے جواب کے لیے ہم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ خطوط کے جواب دیں اور لوگوں کے مسائل اور مشکلات کا حل پیش کریں۔ تو یہ پہلا خط ہے، انہوں نے لکھا ہے، میرا فرضی نام جلیل ہے، میں آپ کو عرصے سے جانتا ہوں، میرے پاس آپ کی ساری کتابیں اور 10 سال کے پورے روحانی ڈائجسٹ موجود ہیں۔ مجھے اچھا لکھنا نہیں آتا، میں نے جب آپ کو ٹیلی ویژن میں دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں روز بروز کمزور ہو رہا ہوں، مادی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ میری ٹانگوں کے درمیان میں بہت فاصلہ ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک صحت مند نوجوان کی طرح میرا جسم بھی بڑھ جائے اور چہرے پر رونق آ جائے۔ بھائی آپ ایسا کریں کہ رات کو جب سونے کے لیے لیٹ جائیں تو شہادت کی انگلی سے سینے کے اوپر 3 مرتبہ یا حفیظو لکھیں۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر لیں اور آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ شیشے کا ایک گلوب ہے، اس کے اندر زرد رنگ کی روشنیاں بھری ہوئی ہیں اور اس گلوب کے اندر آپ بند ہیں۔ یہ مراقبہ ہے، اس مراقبے کو آپ روزانہ سونے سے پہلے 15 منٹ تک کریں اور یہی مراقبہ کرتے کرتے سو جائیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے یا اس رنگین مراقبے کے ذریعے آپ کی جو شکایات ہیں کمزوری کی وہ دور ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ جب وہ خطوط لکھیں تو اپنا پورا اور صحیح نام ضرور لکھیں، اس لیے کہ ہمیں نام سے دیکھنا پڑتا ہے کہ جس آدمی نے ہمیں خط لکھا ہے کہ اس کے اندر روشنیاں کس قدر کام کر رہی ہیں اور کن روشنیوں کی کمی بیشی سے امراض اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ٹی وی پر اپنا نام ٹیلی کاسٹ نہ کرانا چاہیں تو خط کے اوپر لکھ دیں، ہم ٹی وی کے اوپر آپ کا نام نشر نہیں کریں گے، لیکن مسئلے کا صحیح حل معلوم کرنے کے لیے پورا نام اور صحیح نام ضرور لکھا کریں۔ شکریہ خواجہ صاحب۔ یہ دوسرا خط ہے، محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں، گزشتہ سال رات کو 12 بجے ٹیلی ویژن کا کام کرتے ہوئے بجلی کا جھٹکا لگا۔ اس وقت میں پکچر ٹیوب کھول کر کام کر رہا تھا، جھٹکے سے دور جا کر گرا، بائیں ہاتھ کی کلائی ٹوٹ گئی اور دونوں کندھے اتر گئے اور دائیں ہاتھ 5 انگلیاں شاک کی وجہ سے ٹیڑھی ہو گئی تھیں۔ وہ فزیولوجی تھراپی سے سیدھی ہو گئیں لیکن ابھی تک بے جان ہیں، صرف انگوٹھے میں تھوڑی جان ہے، ویسے دیکھنے میں ہاتھ صحت مند دکھائی دیتا ہے، خون کا دوران ٹھیک ہے، ناخن وغیرہ معمول کے مطابق بڑھتے ہیں، کوئی علاج بتلائیں کہ انگلیوں میں حرکت پیدا ہو جائے۔ اس سلسلے میں اس قسم کے میں نے اور بھی علاج کیے ہیں، رنگ اور روشنی سے علاج جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے۔ آپ ایسا کریں کہ رنگ اور روشنی سے علاج کے طریقے پر سرخ شعاؤں کا تیل تیار کریں۔ سرخ شعاؤں کا تیل تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سرخ رنگ کی بوتل میں السے کا تیل بھر دیں، شیشے کا اوپر کا 1/4 حصہ خالی چھوڑ دیں اور مضبوط کارک لگا کر دھوپ میں رکھ دیں اور 40 روز دھوپ میں رکھا رہنے دیں۔ اگر دھوپ نہ ہو تو 40 روز بلب کی روشنی میں رکھیں۔ جب یہ تیل تیار ہو جائے تو فزیو تھراپی کے اصول پر اس تیل کی مالش کریں، انشاءاللہ آپ کا ہاتھ بالکل نارمل اور صحیح ہو جائے گا۔ علاج کے دوران کھانوں میں نمک کم سے کم کر دیں اور میٹھی چیزیں نسبتاً زیادہ کھائیں۔ یہ سوال ہے، زینت بیگم نیو یارک سے لکھتی ہیں،
ہمارے رشتہ دار بہت مالدار ہیں. میرے کزن نے اپنے بیٹے سے میرا رشتہ مانگا ہے. لڑکا جاہل اور آوارہ ہے. ان کے پاس کئی گاڑیاں ہیں. لڑکا رات بھر باہر رہتا ہے. جب کسی رسالے میں عریاں تصویریں دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں تمہیں بھی ایسا ہی لباس پہناؤں گا. میں ہمیشہ ڈھیلا لباس پہنتی ہوں تو کہتا ہے کہ بوریاں کیوں پہنتی ہو. میں نے اپنی امی سے کہا کہ لڑکا تعلیم یافتہ نہیں ہے. امی کہتی ہیں اسے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. ان کے پاس کاروبار اور بہت بڑی جائیداد ہے. کیا میرے لیے اس لڑکے سے شادی کرنا ٹھیک ہے؟ بیوی، اس لڑکے سے شادی کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. اگر شادی ہو گئی تو آپ اس لڑکے سے کسی بھی طرح نباہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس لڑکے کے مزاج میں اور آپ کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے. شادی کا مطلب محض دولت اور پیسہ ہی نہیں ہوتا ہے. شادی کا منشا تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں میاں بیوی میں ذہنی ہم آہنگی ہو، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہوں. آپ کا جو مزاج ہے وہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ اس لڑکے کے ساتھ نباہ کر سکیں. میرے مشورہ یہ ہے کہ یہ شادی آپ کے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں رہے گی اور شادی کے بعد بہت ساری الجھنیں اور پریشانیاں پیش آئیں گی. شکریہ خواجہ صاحب. یہ خط ہے خالدہ نعیمہ کوئن سے. لکھتی ہیں کہ میرے چہرے، جسم، ٹانگوں اور بازوں پر بے تحاشا بال ہیں. ان بالوں کی وجہ سے میں احساس کمتری کا شکار ہو گئی ہوں. مجھے کوئی ایسا علاج بتائیں جس سے میرے منہ اور جسم کے بال ختم ہو جائیں اور میں ایک خوبصورت لڑکی بن جاؤں. پہلی بات یہ کہ یہ تلاش کیا جائے کہ لڑکیوں کے چہرے پر بال کیوں نکلتے ہیں جبکہ لڑکیوں کے چہرے پر بال نہیں نکلنے چاہیے. روحانی طریقہ علاج میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ماہانہ نظام خراب ہو جائے تو لڑکیوں کے چہرے پر داڑھی اور مونچھ نکل آتی ہے. یہ قدرت کا نظام ہے کہ خون کی کثافت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں میں ایک نظام رکھا ہے اور وہ نظام مردوں میں نہیں ہے، اس لیے مردوں کی داڑھی نکلتی ہے اور اس نظام کے ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کی داڑھی نہیں نکلتی ہے. میری تشخیص یہ ہے کہ آپ اس ماہانہ نظام کی خرابی کا علاج کرائیں. آپ اس مرض میں مبتلا ہیں اور اس کا علاج رنگ روشنی سے علاج کے طریقے پر یہ ہے کہ جامنی رنگ شعاؤں کا پانی تیار کر کے صبح شام پئیں اور رات کو سونے سے پہلے 100 دفعہ یا شافی یا کافی پڑھ کر مراقبہ کریں اور مراقبے میں یہ تصور کریں کہ آپ کمرے میں ہیں اور اس کمرے میں جامنی رنگ کی روشنیاں بھری ہوئی ہیں. جیسے ہی یہ ماہانہ نظام ٹھیک ہوگا انشاءاللہ چہرے سے اور جسم کے دوسرے حصوں سے جو زائد بال آپ کے نکل آئے وہ از خود ختم ہو جائیں گے. علاج ضروری ہے. اس سلسلے میں آپ کو کسی لیڈی ڈاکٹر سے بھی مشورہ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب. آپ نے ہمارے ناظرین کے خطوں کے جواب دیے. ناظرین، آپ نے پروگرام روح کی آواز سنا. یہ پروگرام ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آپ اپنے مسائل تھرڈ ورلڈ براڈ کاسٹنگ کے پتے پر بھیج سکتے ہیں. ہمارا پتہ پروگرام روح کی آواز، تھرڈ ورلڈ براڈ کاسٹنگ، 1239 براڈ وے. پروگرام روح کی آواز ختم ہوا. اشرف علی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ناظرین. پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی حاضر ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں آپ اپنے مسائل اور مشکلات کے بارے میں ہمیں خط لکھتے ہیں اور آپ کے مسائل کے حل کے بارے میں جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب آپ کے خطوں کے جواب دیتے ہیں. ناظرین، ہمیں ہر ہفتے بہت سارے خطوط موصول ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کے تمام خطوط کو ترتیب دیا ہوا ہے. خواجہ صاحب ہر خط کا نمبر وار جواب دیں گے. آپ اپنے خط کے منتظر رہیں کیونکہ وقت کی کمی کے باعث ہم تمام خطوط کے جواب ایک ساتھ نشر نہیں کر سکتے. آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ مسئلے کا حل براہ راست معلوم کرنے کے لیے آپ اپنے خط کے ساتھ پتہ لکھا ہوا جوابی لفافہ ضرور بھیجیں. تو اس پروگرام کا پہلا خط ہے یاسمین
نیو یارک سے لکھتی ہیں، آپ کا پروگرام دیکھا، اچھا لگا۔ میرا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بڑا بیٹا جس کی عمر تقریباً 15 سال ہے اور بہت ذہین بھی ہے، پتہ نہیں کیوں کاہلی اور بزدلی کی مرض میں مبتلا ہو گیا ہے۔ طبیعت میں بے انتہا بچپنا ہے، اپنے 5 سالہ بھائی سے اپنا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ خط کے مندرجات پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس کی وجوہات آپ خود تلاش کریں، یا تو اس سے بہت زیادہ محبت کی گئی شروع میں، اور بعد میں چھوٹے بھائی سے زیادہ محبت کی گئی، اس وجہ سے اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ایک تو آپ یہ کوشش کریں کہ جو اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اس کی تلافی کر دیں، اور اس کا قرآنی عمل یہ ہے کہ جب وہ رات کو گہری نیند سو جائے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر سورہ بروج کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ ایک دفعہ پڑھ دیا کریں۔ 21 روز تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور احساس کمتری اس کے اندر سے نکل جائے گا۔ خواجہ صاحب، یہ سوال ہے اظہر قادری صاحب کا کہ مراقبہ کرنے سے انسان کی مادی اور روحانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ذہن خالی کر کے ایک جگہ بیٹھ جانے سے ہمارے روز و شب پر کیا فرق پڑے گا؟ مراقبہ دراصل ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی مادی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی زندگی کو متحرک کر دیتا ہے۔ جس طرح ہماری جسمانی مادی ضروریات ہیں اور بغیر غذا کے اور بغیر حرکت کے ہمارا مادی جسم جو ہے کام نہیں کرتا، اسی طرح روح کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے۔ روح کو غذا پہنچانے کا جو آسان ترین ذریعہ ہے وہ مراقبہ ہے۔ مراقبے میں کنسنٹریشن کیا جاتا ہے، اور جب آدمی مراقبے میں ذہنی طور پر یکسو ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ میں ایسی روشنیاں اور انوار ذخیرہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی جسمانی یعنی مادی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے اور روحانی صحت بھی بحال ہو جاتی ہے۔ اور یہ خط ہے افتخار خان بروکلین سے، لکھتے ہیں قوت ارادی بڑھانے کا کوئی مؤثر عمل بتائیے۔ قوت ارادی یا ول پاور بڑھانے کا مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب کوئی کام کرے تو پہلے اس کے اوپر سوچ بچار کر لے، اور سوچ بچار کے بعد جو بھی فیصلہ کرے اس پر عمل کرے اور اس پہ ٹھہر جائے۔ اگر وقتی طور پر ناکامی بھی ہو تو اس ناکامی کی وجہ سے اس فیصلے کو نہ بدلے، اس فیصلے کے اوپر چلتا رہے اور یقین کے ساتھ کام کرتا رہے۔ روحانی نقطہ نظر سے یا حیو یا قیوم ایسا اسم ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بغیر وضو اگر اس اسم کا یعنی یا حیو یا قیوم کا ورد کیا جائے تو بہت زیادہ ول پاور پیدا ہو جاتی ہے۔ جناب، یہ خط ہے بشرا مقصود صاحبہ کا۔ یہاں پردیس میں رہتے ہوئے ذہن پر یہ خوف مسلط رہتا ہے کہ رات کو کوئی ہمارے گھر میں گھس آئے گا جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی، حالانکہ میں رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی اور 4 کل شریف بھی پڑھ کر سوتی ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ بھی یہ نفسیاتی ایک عارضہ ہے، تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ آیت الکرسی اور 4 کل شریف پڑھیں اس کے بعد آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کر کے نیلی روشنیوں کا مراقبہ کریں۔ مراقبے سے مراد یہ ہے بند آنکھوں سے یہ تصور کریں کہ آسمان سے آبشار کی صورت میں نیلی روشنیاں نازل ہو رہی ہیں اور آپ کے دماغ میں جمع ہو رہی ہیں۔ یہ عمل روزانہ 10 سے 15 منٹ تک کریں، انشاءاللہ 40 روز کے اندر اندر آپ کے اندر سے ڈر اور خوف نکل جائے گا اور یہ گھبراہٹ بھی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ شکریہ خواجہ صاحب۔ یہ خط ہے طارق جمیل بروکلین سے، لکھتے ہیں پروگرام روح کی آواز سے لاکھوں بندگان خدا کو فائدہ ہوگا اور یہ پروگرام اس ملک کی ایک اہم ضرورت بھی ہے۔
میں اور میرے دوست خواجہ صاحب کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں. خواجہ صاحب کی لکھی ہوئی کتابیں ہم کہاں سے حاصل کریں؟ جناب طارق جمیل صاحب، خواجہ صاحب کی تمام کتابیں آپ اس پتے پر آپ کو مل سکتی ہیں. پتہ ہے 1231 سرف ایونیو، بروکلین. زپ کوڈ ہے 11224. اور جناب یہ خط ہے، لکھتے ہیں میرا نام محبوب اللہ خان ہے. مجھے امریکہ میں آئے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں. یہاں کالج میں تعلیم حاصل کی ہے. اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا ہوں. چھوٹی سی نوکری ملی تھی، وہ 20 جنوری میں ختم ہو جائے گی. کوشش اور جدوجہد کے ساتھ اللہ کے کلام کا سہارا لینا چاہتا ہوں. کوشش اور جدوجہد سے جو بھی کام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش رائے گاہ نہیں جانے دیتے. کوشش کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے. آپ کوشش کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کریں کہ رات کو سونے سے پہلے اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کر 41 مرتبہ آیت الکرسی عظیم تک پڑھ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور 5-10 منٹ عرش کا تصور کریں اور دعا کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی حسب منشا نوکری مل جائے گی. شکریہ خواجہ صاحب. یہ ہیں مصطفیٰ راشد صاحب. پروگرام روح کی آواز ٹی وی پر دیکھا. میں گزشتہ 15 سال سے نیو یارک میں مقیم ہوں. ماہنامہ روحانی ڈائجسٹ کے ذریعے خواجہ صاحب سے متعارف ہوں. پروگرام روح کی آواز دیکھ کر میرے ذہن میں چند سوالات آئے ہیں. براہ کرم جواب عنایت فرما کر شکریہ کا موقع دیں. سوال نمبر ہے، مراقبہ کیا ہے، یہ کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ دوسرا سوال ان کا ہے، مراقبہ اور ذہنی سکون کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ مراقبہ دراصل ایک اصطلاحی نام ہے اور اس کا مطلب ہے کسی نقطے پر ذہن کو مرکوز کرنا. اسلام میں سب سے اہم فریضہ نماز ہے. نماز کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی ذہنی مرکزیت قائم کرے. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے. تو مراقبے کا مطلب ہے ذہنی طور پر کسی ایک نقطے پر ذہن کو مرکوز کر دینا. اور مراقبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ذہن کو خالی کر کے ایک نقطے پر ذہن کو مرکوز کر دیا جائے. اگر خیالات آتے ہیں تو آنے دیا جائے. ابھی ہم آپ کو مراقبہ کر کے بتا رہے ہیں کہ مراقبہ کس طرح کیا جاتا ہے. آپ اسی طرح جس طرح ہم مراقبہ بتا رہے ہیں اسی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور کوئی بھی اللہ کا اسم پڑھ کے اپنے ذہن کو ایک نقطے پر مرکوز کریں. شکریہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب. آپ نے ہمارے ناظرین کے خطوں کے جواب دیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام روح کی آواز ختم ہوا. اشرف علی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ناظرین. پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی حاضر ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں آپ کے مسائل اور مشکلات کے بارے میں آپ کے خط ہمیں موصول ہوتے ہیں اور جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب آپ کے خطوں کے جواب دیتے ہیں. تو آئیے اس پروگرام کا پہلا خط ہم پڑھتے ہیں. یہ ہے راہیل لانگ آئلینڈ سٹی سے. لکھتے ہیں، روحانی تعلیمات میں رنگوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے. جیسے سفید رنگ تقدس اور امن کی علامت ہیں، کالا رنگ ماتم اور سوگ کی نشانی بتایا جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ کے جھنڈے میں لال اور سفید رنگ ہیں اور نیلے رنگ کا اثر زیادہ ہے. آیا یہ نیلا رنگ کس بات کی علامت ہے اور اس رنگ کو کیا خاص اہمیت حاصل ہے؟ رنگوں کے سلسلے میں یہ بات بہت زیادہ غور طلب ہے کہ جب ہم جس رنگ کو ہم آسمانی رنگ کہتے ہیں دراصل وہ آسمان نہیں ہے، بلکہ جہاں ہماری نظر خلا میں جا کے ٹکراتی ہے اور ٹھہر جاتی ہے وہاں ہمیں آسمانی رنگ نظر آتا ہے. یہ رنگ جو آسمانی رنگ ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری نظر کا ہدف جو ہے، جب ہماری نظر کا کوئی ہدف نشان بنتا ہے وہ آسمانی رنگ ہوتا ہے.
رنگوں کے مزاج کے مطابق نیلا رنگ جو ہے اس سے دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے نیلا رنگ ذخیرہ ہوتا رہتا ہے دماغ کے اندر اور جسم کے اندر، اسی مناسبت سے ذہنی صلاحیتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اگر فی الواقع نیلے رنگ کی صحیح تعداد جسم کے اندر موجود ہو تو آدمی جینیس ہوتا ہے اور اس سے نئی نئی ایجادات اور اختراعات عمل میں آتی ہیں۔ شکریہ خواجہ صاحب۔ یہ خط ہے طاہرہ صاحبہ کا، یہ کوئن سے لکھتی ہیں، آپ سے فون پر بات ہوئی تھی، مجھے اولاد کی خواہش ہے، بہت مایوس ہو چکی ہوں، آپ سے محفل مراقبہ میں دعا کی درخواست ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے میری مراد پوری ہو جائے۔ جی ہاں ضرور، انشاءاللہ ہم ہر ہفتے کو ہمارے جو میڈیٹیشن ہال ہیں جہاں جہاں بھی ہیں ان میں آیت کریمہ اور درود شریف کے ختم کے بعد مراقبہ کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اسی کو ہم محفل مراقبہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا کرائیں گے۔ اولاد کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اولاد نہ ہونے کی۔ میں نے آپ کے بارے میں جو استخارہ کیا اس سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کے شوہر میں اولاد کے جرثوموں کی بہت زیادہ کمی ہے، تو آپ مادی علاج کرائیں۔ اگر ایلوپیتھی طریقہ علاج میں اس کا علاج نہیں ہے تو یونانی طب میں اس کا علاج موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی عمل یہ ہے کہ آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا اولو پڑھ کر پانی پر دم کریں، آدھا پانی خود پی لیں اور آدھا پانی شوہر کو پلا دیں۔ شکریہ خواجہ صاحب۔ یہ خط ہے صوفیہ صاحبہ کا نیو یارک سے۔ بابا جی دکھ تو بہت ہیں، بیان کرنے میں وقت درکار ہے، مختصراً بات یہ ہے کہ بیماری بیکاری کے ساتھ بیوہ ہوں، پھر بھی لوگ دشمن ہیں، میں اب زندگی گزارنے کے لیے صحیح ساتھی چاہتی ہوں، دنیاوی مشکلات سے نجات اور روحانی ترقی کے لیے کوئی عمل بتا دیں۔ آپ ماشاءاللہ نمازی ہیں، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ نصر من اللہ ہے وہ فتح قریب پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیا کریں، انشاءاللہ آپ کو اچھا ساتھی مل جائے گا، اور آپ کی یہ تمام جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں اور جس پر آپ نے صبر کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے اور صبر کرنے والوں کی امداد کرتا ہے۔ یہ خط ہے زینت بیگم نیو یارک سے لکھتی ہیں، 6 ماہ میرے بیٹے کی حالت خراب ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے تو کہتا ہے ایک سفید جوڑا دو، میرے شوہر بھی بیمار رہتے ہیں، ایک بیماری ختم نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی ہے، چھوٹے بیٹے کو کھانا کھاتے ہی الٹی ہو جاتی ہے، چھوٹی بیٹی کو پہلے بخار آتا تھا، علاج کے بعد بخار تو اتر گیا لیکن اب جسم میں جھٹکے لگتے ہیں، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کے دماغ کا آپریشن ہوگا، مادی علاج کے ساتھ ساتھ ہم روحانی علاج کا سہارا لینا چاہتے ہیں۔ یہ روحانی علاج یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا ایک بلیک اینڈ وائٹ 10 انچ 12 انچ کا فوٹو بنوائیں۔ فوٹو آدھے جسم کا کافی ہے، پورے جسم کا فوٹو بنانا ضروری نہیں ہے۔ اس فوٹو کو گتے پر یا ہارڈ بورڈ پر رکھ کر چاروں کونوں پر ڈرائنگ پن لگا دیں تاکہ فوٹو ہلے نہیں۔ رات کو جب آپ کا بچہ گہری نیند سو جائے تو سیاہ رنگ پینسل سے فوٹو کے اوپر چہرے اور سر کو سامنے رکھ کر دائرے بنائیں۔ پینسل سے یہ دائرے اینٹی کلاک وائز بنائے جائیں، بلکہ سیدھا دائرہ نہ بنائیں، الٹا دائرہ اس طرح بنائیں، اور یہ دائرے روزانہ بلا ناغہ 10 منٹ تک بنائیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ بچہ گہری نیند سو رہا ہو۔ علاج کی پوری مدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بچے کو اس کی عمر کے مطابق شہد بھی استعمال کرائیں اور اس کے ساتھ ساتھ مادی علاج بھی کرائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا کریں گے۔ شکریہ خواجہ صاحب۔ یہ خط ہے شوکت محمود نیو یارک سے لکھتے ہیں، میری حالت یہ ہے کہ میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر 2 باتیں نہیں کر سکتا، اپنے کمرے میں تنہا رہتا ہوں، لوگوں سے ملنے کی جتنی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی مجھے کوئی انجانی سی طاقت لوگوں سے دور بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے، خدا را مجھے اس عذاب سے نجات دلائیں۔ آپ کے خط کا تجزیہ کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے، بلکہ یقینی بات ہے
کہ آپ مٹھاس کی نسبت نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں. جب خون کے اندر نمک کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو دماغ کے اندر سیلز کھل جاتے ہیں، ایسے سیلز کھل جاتے ہیں جس سے ماورائی دنیا یا کوئی مخلوق یا کوئی سایہ اس قسم کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں اور ذہن بسا اوقات ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ کا علاج یہ ہے کہ آپ نمک خوراک میں بہت کم کر دیں اور نمک کی نسبت مٹھاس زیادہ استعمال کریں، اور آپ کے لیے رات کو سونے سے پہلے اور صبح بیدار ہونے کے بعد آسمانی رنگ روشنیوں کا مراقبہ بہت مفید ثابت ہوگا. انشاءاللہ آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی. شکریہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کے خطوں کے جواب دیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام روح کی آواز ختم ہوا. اشرف علی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ناظرین، پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی حاضر ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں آپ اپنے مسائل اور مشکلات کے بارے میں ہمیں خط لکھتے ہیں اور آپ کے خطوں کے جواب جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب دیتے ہیں. تو آج کے پروگرام کا پہلا خط ہے. یہ ہیں سیدہ کوثر حمید برانک سے لکھتی ہیں، میں نے آپ سے روحانی علاج کرایا تھا. خدا آپ کے فیض کو جاری رکھے. اب میں پوری طرح صحت مند ہوں. مجھے بتا دیں میں شکرانے کے طور پر کیا کروں؟ شکرانے کے طور پر گھر میں محفل میلاد کرا دیں یا خود ہی کر لیں. کچھ خواتین کو جمع کر لیں اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں، میلاد کریں، لوگوں کو کھانا کھلا دیں اور خیرات کریں. اگر یہاں خیرات دینے میں کوئی دقت پیش آتی ہو تو پاکستان میں پیسے بھیج دیں اپنے عزیز رشتہ داروں کو، وہاں وہ خیرات کر دیں گے، غریبوں کو مدد کریں. اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، آپ بھی مخلوق کی خدمت کریں. یہی سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ ہیں حسنہ بی بی فلشنگ سے لکھتی ہیں، پہلی مرتبہ جب میرے پیٹ میں 3 ماہ کا بچہ تھا اس وقت مجھے سانس کی تکلیف ہو گئی. ڈاکٹر نے بتایا کہ میرا پھیپھڑا سوکھ گیا ہے. علاج سے فائدہ تو ہو گیا لیکن اب یہ شکایتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ گھبراہٹ بہت ہوتی ہے، دماغ کی رگیں پھٹنے لگتی ہیں، چکر آتے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے. اب ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ میرا ایک پھیپھڑا غبارے کی طرح پھول گیا ہے. راہ للہ روحانی علاج بتلا دیں، میرا سارا خاندان آپ کا شکر گزار رہے گا. اس پھیپھڑوں اور سینے کے امراض سے متعلق رنگ روشنی سے جو علاج ہے وہ انتہائی درجے مفید ثابت ہوا ہے. جیسے کہ ناظرین کو معلوم ہے میں نے رنگ روشنی سے علاج کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے. رنگ روشنی کے علاج کے طریقے پر ایک تیل تیار کیا جاتا ہے، السی کا تیل. السی کے تیل کو نیلے رنگ کی بوتل میں بھر کر مضبوط کار لگا کر جہاں دھوپ ہو وہاں دھوپ میں 40 دن رکھ دیا جائے، اور اگر دھوپ نہ ہو تو بوتل رکھ کے اس کے اوپر 100 واٹ کا بلب جلا دیا جائے. وہ بلب جو ہے مسلسل 11 دن 11 رات جلتا رہے. اس کے بعد یہ تیل تیار ہو جاتا ہے. اس تیل کی مالش کی جائے سینے پر اور کمر پر، پھیپھڑوں کی جگہ. ناقابل یقین اثرات مرتب ہوتے. آپ اس تیل کو تیار کر کے استعمال کریں، مالش کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بغیر دوا کے آپ کے جو مرض ہے پھیپھڑے کا یہ صحیح ہو جائے گا. تیل زیادہ بنا لیں، جو لوگ ضرورت مند ہوں انہیں مفت دیں تاکہ کر بھلا ہو بھلا، لوگوں کا بھی بھلا ہوگا، آپ کا بھی بھلا ہوگا. آپ یہ علاج آزمائیں، انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. شکریہ خواجہ صاحب. یہ ہیں انجم عمران کوئن سے لکھتے ہیں، سر میں جب شدید درد ہوا تو ڈاکٹروں کے مشورے پر ہسپتال داخل کر دیا گیا. آپریشن کے بعد بائیں آنکھ کی نظر متاثر ہو گئی. ENT اسپیشلسٹ نے نیورو سرجن کے پاس بھیج دیا. جب علاج کی طرف سے مایوسی ہوئی تو ایک بزرگ سے رجوع کیا. انہوں نے بتایا کہ کسی نے جادو کر دیا ہے. ہمیں ان کی بات پر اس لیے یقین نہیں ہے کہ ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے. کوئی اللہ کا اسم بتا دیں. جی ہاں، کوئی جادو ٹونے کی بات اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک قسم کا مرض ہے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ یہ کریں کہ صبح شام اور رات ایک دفعے قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے، پوری سورت پڑھ کے
پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، اور ہر نماز کے بعد 1-2 منٹ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جایا کریں اور آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ مہینے بھر میں زیادہ سے زیادہ 40 دن میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ہیں فرحانہ مینہٹن سے لکھتی ہیں، میں اپنے دانتوں کی طرف سے بہت پریشان ہوں۔ آپ یقین کریں کہ میں کبھی کبھی اتنی نروس ہو جاتی ہوں اور اتنی بکھر جاتی ہوں کہ پڑھنے سے میرا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ میرے دانت اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ جب میں ان پر زبان پھیرتی ہوں تو دانت پتھر کے معلوم ہوتے ہیں۔ دانتوں کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ دانتوں میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ نہیں، آپ کے دانتوں میں کوئی بیماری نہیں ہے، یہ نفسیاتی مرض ہے اور اس کا تعلق دماغ سے ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ صبح بہت سویرے بیدار ہو، جبکہ ابھی اندھیرا ہو، وضو کریں، وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر آپ مراقبہ کریں۔ مراقبے سے پہلے درود شریف پڑھ لیا کریں، یا حافظ ہو جتنے دفعے آپ کا دل چاہے پڑھ لیا کریں، اور مراقبے میں یہ تصور کریں کہ آپ کے دماغ میں گلابی رنگ کی روشنیاں بھری ہوئی ہیں، اور یہ گلابی رنگ کی روشنیاں دماغ میں سے آپ کے چہرے پر آ کر دانتوں کی جڑوں میں سرائیت کر رہی ہے، یعنی لہریں، سرخ رنگ کی لہریں جو ہیں آپ کے دانتوں میں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں، اور لہروں سے آپ کے جو مسوڑے ہیں وہ باقاعدہ محسوس کر رہے ہیں ان لہروں کو۔ یہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ کے دانت بالکل ٹھیک ہیں، کوئی تکلیف نہیں، ایک دماغی کیفیت ہے جو گلابی رنگ روشنیوں کے مراقبہ کرنے سے بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ کوئی اس میں پریشان اور فکر مند ہونے کی بات نہیں ہے۔ شکریہ خواجہ صاحب۔ یہ ایک اس میں انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، چلیے انہوں نے لکھا ہے کہ ماں باپ نے میرا رشتہ ایسے لوگوں میں طے کر دیا جن سے مجھے سخت نفرت ہے۔ میں جب لڑکے کو دیکھتی ہوں تو مجھ پر عجب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ میں امریکہ کے قانون سے واقف ہوں اور میں یہ جانتی ہوں اس ملک میں عورت کو کافی حقوق حاصل نہیں، لیکن اس کے باوجود میرے اندر اس رشتے سے انکار کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ لڑکے کا قد چھوٹا ہے، جسم موٹا ہے، جتنا جسم موٹا ہے سر اتنا ہی چھوٹا ہے۔ عجیب سی شکل ہے۔ آپ مجھے عمل بتائیں کہ میری اس لڑکے سے شادی نہ ہو۔ امریکہ میں تو عورتوں کو بہت زیادہ قانون دیے گئے ہیں، آپ کو معلومات حاصل ہونی چاہیے، اور یہ کہ آپ شادی نہیں کرنا چاہتی تو یہ شرعی حیثیت بھی اس کی یہ ہے کہ اگر بغیر مرضی کے نکاح ہو تو وہ نکاح نہیں ہوتا۔ روحانی امداد آپ حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ول پاور زیادہ ہو جائے، اور ول پاور کے لیے بہترین علاج یہ ہے کہ آپ ہر وقت باوضو رہیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے یا حیو یا قیوم کا ورد کریں۔ ان دونوں عمل سے آپ کے اندر ول پاور پیدا ہو جائے گی اور آپ صحیح فیصلہ کرنے پر آپ کو قدرت حاصل ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے جب آپ کو یہ لڑکا پسند نہیں ہے تو یہ شادی آپ کے لیے مناسب نہیں رہے گی۔ اس سلسلے میں آپ اپنے والدین سے کھل کر بات کریں اور انہیں اپنا فیصلہ سنا دیں۔ یہ ہے مس سہیل علی خان کو ان سے لکھتی ہیں، میں خوبصورت لڑکی بننا چاہتی ہوں، مجھے ایسا عمل بتلا دیں کہ میرے اندر کشش اور خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ اس کے بارے میں آپ کے کشش اور خوبصورتی کا تعلق جو ہے وہ آدمی کے ذہن سے بھی ہوتا ہے۔ آدمی کا ذہن جتنا پاکیزہ ہوتا ہے اسی مناسبت سے آدمی کے چہرے کے اوپر معصومیت آ جاتی ہے۔ تو اس کا روحانی عمل یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور مراقبہ کریں، خوبصورتی کا مراقبہ کریں، چہرے میں کشش پیدا ہونے کا مراقبہ کریں۔ مراقبہ یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ آپ جنت میں ہیں۔ جب آپ کا ذہن ایک نقطے پر ٹھہر جائے گا اور کنسنٹریشن آپ کو ہو جائے گا تو جنت میں آپ کو حوریں نظر آئیں گی۔ یہ ایسی بات ہے کہ اس کا بہت سی خواتین نے تجربہ کیا ہے۔ جب آپ کو حوریں نظر آ جائیں اس وقت آپ ان حوروں سے سلام دعا کریں اور ان سے خوبصورتی کا راز معلوم کریں۔ وہ حوریں آپ کو خوبصورتی کا راز بتائیں گی، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے اندر اتنی کشش اور حسن پیدا ہو جائے گا کہ آپ ہزاروں عورتوں میں اور لڑکیوں میں نمایاں نظر آئیں گے۔ شکریہ خواجہ صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کے خطوں کا جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام روح کی آواز ختم ہوا۔ اشرف علی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
السلام علیکم ناظرین، پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی مشکلات اور مسائل کے بارے میں یہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے، تو آپ کے مسائل کے بارے میں جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب آپ کے خطوں کے جواب دیتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام کا پہلا خط ہے: خدا اور رسول کے بعد آپ کو سہارا بنا رہی ہوں۔ میرے ابو کی 2 بیویاں ہیں، ایک انگریز ہے، ایک پاکستانی ہے۔ ابو نشہ کرتے ہیں اور نشے میں اپنی پاکستانی بیوی کو مارتے ہیں۔ امریکن بیوی کو بھی خوش نہیں رکھتے، لیکن پتہ نہیں ابو میں کیا بات ہے کہ دونوں بیویاں ابو سے الگ بھی ہونا نہیں چاہتی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہن بھائی ابو کی غلط عادتوں کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں۔ اب بڑا بھائی بھی نشہ کرنے لگا ہے اور راتوں کو گھر سے غائب رہتا ہے۔ یہ ہیں ممتاز جہاں کنج سے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ جب والدین میں اختلاف ہوتا ہے اور والدین میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی تو اولاد کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے اور اولاد کی تربیت خراب ہو جاتی ہے۔ اب یہ کہ آپ اپنے والدین کی اصلاح تو کر نہیں سکتی، اب یہی ایک صورت ہے کہ آپ والدین جو بھی کچھ کرتے ہیں، آپ کے والد صاحب جو غلطیاں کرتے ہیں اس کا نوٹس نہ لیں اور اپنے اور اپنے بھائی کی اصلاح کی طرف توجہ کریں۔ روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اندھیرے کمرے میں بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں بند کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 دفعہ پڑھیں اور اس کے بعد مراقبہ کریں۔ مراقبے میں یہ تصور کریں کہ آپ کے اندر سے، آپ کے دل میں سے نیلی روشنیاں نکل کر آپ کے بھائی کے دماغ میں جمع ہو رہی ہیں۔ نیلی روشنیاں نکل کر بھائی کے دماغ میں جمع ہو رہی ہیں، یہ عمل آپ کو اس وقت کرنا چاہیے جب آپ کے بھائی گہری نیند سو رہے ہوں۔ اگر بھائی گھر میں دیر سے آتے ہیں اور آپ اس وقت تک نہیں جا سکتی تو صبح کے وقت یہ عمل کریں جب آپ کے بھائی گہری نیند سو رہے ہوں۔ یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کے بھائی کے مزاج میں بہت فرق آ جائے گا اور وہ جو گھر سے فرار ہے اور والد کی غلطیوں کی وجہ سے ان کے اندر ایک خرابی پیدا ہو گئی ہے، وہ اپنی غلطی کو محسوس کر لیں گے اور انشاءاللہ اس غلطی کو چھوڑ دیں گے اور آپ بھی ذہنی طور پر ہلکی ہو جائے گی اور یہ تکلیف آپ کی ختم ہو جائے گی۔ شکریہ خواجہ صاحب۔ یہ ہے مسز سہیل اکرم، یہ لکھتی ہیں: غصہ بہت آتا تھا مجھے، غصے میں اتنا منہ اور سر پیٹتی تھی، یا ودودوں کے عمل سے اور گرین روشن کے مراقبے سے کافی فرق ہو گیا ہے۔ میں آپ کو نذرانہ کس پتے پر بھیج سکتی ہوں؟ آپ لکھتی ہیں۔ بہن بہت شکریہ۔ جہاں تک نذرانے اور ہدیے کا تعلق ہے، یہ میں نے اپنے پہلے پروگرام میں آپ کو بتا دیا تھا کہ میں یہ کام خدمت خلق کے جذبے سے کرتا ہوں اور میں اس میں کسی قسم کی کوئی فیس یا ہدیہ نہیں لیتا۔ یہ آج ہی نہیں، یہ 24 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں اور اللہ کا بڑا کرم ہے، میں نے آج تک نہ کبھی سے ہدیہ لیا نہ فیس لی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بہرحال ہدیے کی پیشکش کی۔ آپ ایسا کریں، جو آپ ہدیہ یا نذرانہ نکالنا چاہتی ہیں وہ اللہ کے نام خیرات کر دیں۔ یہاں جو محتاج بچے ہیں، وہ محتاج بچوں کا جو فنڈ ہے اس میں آپ ڈال دیں، اس سے مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ۔ یہ ہیں سلطانہ انجم بروکلین سے، لکھتی ہیں: آج کل میں حمل سے ہوں، چاہتی ہوں کہ ہونے والا بچہ بہت خوبصورت ہو۔ ان کا جواب: اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ ہر روز سورہ یاسین شریف پڑھ کے یا تو پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں یا پیٹ پر پھونک مار لیا کریں۔ جب تک بچہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح اولاد دے، تو یہ عمل کرتے رہیں۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو انشاءاللہ بچہ آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا اور دوسری یہ کہ وہ بہت خوبصورت ہوگا اور صحت مند ہوگا۔ یہ بزرگوں کا عمل ہے اور یہ بڑا مجرب عمل ہے کہ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے دوران حمل اولاد نرینہ ہوتی ہے اور اولاد بہت خوبصورت، ذہین اور روحانی ہوتی ہے۔ یہ آپ عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے۔ شکریہ خواجہ صاحب۔ یہ ہیں محمد اکرم نیو یارک سے، لکھتے ہیں: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ قلم لکھ کر خوش ہو گیا، جب سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو انسان کا اختیار کیا ہے؟ پھر جزا اور سزا کیسی؟ یہ اختیارات کا مسئلہ بہت گمبھیر ہے، اور اس میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ اس کی بہت آسان مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جگہ کھڑا کر دیا ہے اور دو راستے بنا دیے ہیں، اور ان دونوں راستوں کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ اگر اس راستے پر سفر کیا گیا تو راحت اور آرام ملے گا، اور یہ راستہ باغ کو اور آبشاروں کو اور ایسی جگہ پہنچے گا کہ جہاں پھول ہوں گے، پھل ہوں گے۔ اور یہ جو دوسرا راستہ ہے، اس میں راستے میں پریشانیاں ہیں، کانٹے ہیں، گڈھے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی تو دنیا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری بنا دی، لیکن ساتھ ساتھ انسان کو جب دنیا بنائی تو یہ قانون بھی بنا دیا کہ دونوں راستوں میں سے جس راستے کا انتخاب آدمی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے منع نہیں کرتے۔ تو یہ اختیار یہ ہے کہ انسان دونوں راستوں میں سے جس راستے کو چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ شکریہ خواجہ صاحب۔ یہ شاہجہاں بیگم بروکلن سے لکھتی ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ٹیلی پیتھی کیا ہے، اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایک انسان دوسرے انسان کی سوچ کس طرح پڑھ لیتا ہے اور کس طرح دور دراز کے فاصلے پر اپنے خیالات پہنچا سکتا ہے؟ ٹیلی پیتھی ایک ایسا علم ہے جس کو انتقال خیال کا علم کہا جاتا ہے، یعنی اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا دینا اور دوسروں کے خیالات کو پڑھ لینا۔ یہ ہمارے یہاں روزمرہ ہوتا ہے کہ فرض کیجئے ہم کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے، وہاں ایک بچہ آتا ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ بچہ اس کمرے میں داخل ہو، تو ہم بچے کو اس ارادے سے دیکھتے ہیں کہ بچہ کمرے میں نہ آئے، تو ہم اسے نہ اشارے سے کچھ کہتے ہیں نہ کوئی زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ رات دن کا مشاہدہ ہے کہ وہ بچہ سمجھ جاتا ہے کہ بھئی امی یہ نہیں چاہتی کہ کمرے میں ہم آئے، وہ بچہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اصل میں یہ جو زبان ہے پہلے خیالات ہی کی زبان تھی، اور خیالات کے ذریعے ہی آدمی اپنی باتیں دوسرے کو پہنچاتا تھا۔ بعد میں یہ الفاظ کا سہارا لیا گیا ہے۔ اگر آپ خیالات کا علم جان لیں تو خیالات آپ بالکل آسانی سے دوسروں کو منتقل کر سکتے ہیں، اور دوسروں کے خیالات بڑی آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں، کہ یہ علم ہے جو مشق کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ شکریہ شمس الدین عظیمی صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کے خطوں کا جواب دیا۔ ناظرین، ہم اگلے ہفتے پروگرام روح کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اشرف علی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں آپ اپنے مسائل اور مشکلات کے بارے میں ہمیں خط لکھتے ہیں، اور آپ کے خطوں کے جواب جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب دیتے ہیں۔ تو آئیے ان سے پہلا سوال یہ ہیں شازیہ سلطان جرسی سٹی سے۔ آپ نے اپنے ٹی وی پروگرام میں بتایا ہے کہ رنگوں کی کمی بیشی سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ رنگ کی کمی بیشی سے اور اس کو معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ رنگ کی کمی بیشی معلوم کرنے کا صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ ایسے آدمی سے رجوع کیا جائے جو رنگوں کی نیچر سے واقف ہو اور کلر تھراپی جانتا ہو۔ لیکن اس کا ایک عام طریقہ بھی ہے جو عوام جو ہے اس کو اس طریقے کو استعمال کر کے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر کون سی رنگ کی کمی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ریشمی رنگ کپڑے کے مختلف رنگوں کے 60 ٹکڑے لے لیے جائیں، ان 60 ٹکڑوں کو سامنے رکھ لیا جائے اور خالی ذہن ہو کر ان ٹکڑوں کی طرف نظر ڈالی جائے۔ پہلی نظر جس ٹکڑے پر ٹھہرے وہ ٹکڑا اٹھا لیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رنگ کی جسم میں کمی ہے۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے کتاب رنگ اور روشنی سے علاج کے طریقے پر علاج کیا جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات کہ کون سے رنگ کی زیادتی ہے، اس میں ذرا آپ کو یہ اس ایسے آدمی ہی تلاش کرنا پڑے گا
جو رنگ کی نیچر سے واقف ہو، یا پھر پوری طرح کتاب اور رنگ روشنی سے علاج کا مطالعہ اگر کیا جائے غور و فکر کے ساتھ، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے تفصیل کے ساتھ کہ یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ کس آدمی کے اندر رنگ کی کون سی کمی ہے اور کون سے رنگ کی زیادتی ہے۔ یہ خط ہے بیگم جیلانی کوئن سے لکھتی ہیں، میری چھوٹی بہن کے ہاں 15 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا۔ بچے کی حالت یہ ہے کہ وہ گردن تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، نیند میں ڈر جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پیدائش کے وقت بچے کے دماغ کو آکسیجن کم ملی ہے، اس لیے اب یہ نارمل نہیں ہو سکتا۔ کوئی روحانی علاج بتلائیں۔ روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ آپ بچے کا ایک نیگیٹو بنوا لیں۔ نیگیٹو سے مراد وہ فلم ہے جس سے فوٹو بنتا ہے۔ نیگیٹو پوسٹ کارڈز کے سائز کا ہونا چاہیے۔ فوٹوگرافر سے یہ کہہ دیں کہ جس سے وہ فلم بنائے یا نیگیٹو بنائے تو نیگیٹو کے اوپر کسی قسم کا نشان یا رنگ نہ لگائے۔ یہ نیگیٹو فریم کرا کے ایسی جگہ رکھ دیں جہاں بچے کی نظر بار بار پڑتی رہے، اور اگر بچے اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے تو اس نیگیٹو کو بار بار بچے کو دکھایا جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے دماغ کے جو سیلز مکمل نہیں ہوئے وہ روحانی نقطہ نظر سے وہ مکمل ہو جاتے ہیں، اور اس طریقہ علاج کو پیرا سائیکولوجی کا علاج کہا جاتا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں بہت سارے بچوں کا علاج کیا ہے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ فائدے کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ بھی اس کا تجربہ کریں۔ اللہ تعالیٰ، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو صحت عطا کرے، آمین۔ خواجہ صاحب شکریہ۔ یہ ہیں منصور احمد مینہٹن سے لکھتے ہیں، میں کچھ اس خوف میں مبتلا ہوں کہ مجھے کوئی اغوا کر لے گا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ جب میں سڑک پر چلتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں۔ میں گھر سے جاب پر اور جاب سے گھر پر جس خوف اور پریشانی میں جاتا ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ اپنے سے مضبوط یا موٹے آدمی کو دیکھ کر میرے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ ہر آدمی کے اوپر ایک اور جسم ہوتا ہے، پورا کا پورا روشنیوں کا بنا ہوا۔ یہ روشنیوں کے بنے ہوئے جسم میں جب کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے، اور جتنے اعتدال میں دماغ کے اندر کھلے رہتے ان سے زیادہ خلیے کھل جاتے ہیں۔ یعنی اگر 200 خلیے دماغ میں کھلے ہوئے ہونے چاہیے تو 210 یا 220 خلیے اگر کھل جائیں گے تو انسان کے اوپر خوف یا وسوسے یا اس قسم کا ڈر، مجھے کوئی اغوا کر لے گا، مجھے کوئی مار دے گا، اس قسم کے خیالات اور وسوسے آنے لگتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ میٹھی چیزیں زیادہ کھائیں اور پھل کثرت سے استعمال کریں، گوشت بھی زیادہ کھائیں، لیکن مرچیں اور مسالے کی چیزیں جو ہے وہ کم مقدار میں استعمال کریں، اور رات کو سونے سے پہلے نیلی رنگ روشنیوں کا مراقبہ کریں۔ اور نیلی رنگ روشنیوں کا مراقبہ یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ کمرے میں نیلی رنگ کی روشنیاں بھری ہوئی ہیں اور آپ اس روشنیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد آپ یہ مراقبہ کریں کہ آپ نیلے رنگ روشنیوں کا ایک تالاب ہے اور اس میں آپ تیر رہے ہیں۔ اس عمل سے آپ کا یہ خوف انشاءاللہ بالکل دور ہو جائے گا۔ یہ گلاب خان بروکلن سے لکھتے ہیں، میری بیوی اور میری ماں میں لڑائی رہتی ہے، دونوں میں سے کوئی بھی لڑائی ختم کرنے پر تیار نہیں۔ ملک سے باہر رہتے ہوئے بھی میں بے سکون ہوں، دن رات دماغ الجھا رہتا ہے۔ ہمارا سارا گھر نمازی ہے اور میں خود بھی نماز اور روزے کا پابند ہوں۔ یہ آپ کی والدہ کا اور بیوی کا معاملہ ہے، اسے آپ مسئلہ نہ بنائیں، وہ دلہن اور ساس خود طے کر لیں گی۔ آپ اپنے حقوق پورے کرتے رہیں، بیوی کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرتے رہیں، اور والدہ صاحبہ کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرتے رہیں، اور اس کو مسئلہ نہ بنائیں۔ یہ مسئلہ آپ کے حل کرنے سے حل نہیں ہوگا، بس آپ اپنا جو کام کر رہے ہیں وہ اطمینان قلب کے ساتھ کرتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، یہ مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا۔ آپ اس کے چکر میں نہ پڑیں کہ دلہن اور ساس جو ہیں وہ آپس میں شیر و شکر ماں بیٹوں کے ساتھ رہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ تو جب سے آدم و حوا کا قصہ چلا ہے ساس بہو کا جھگڑا موجود ہے اور موجود رہے گا۔ شکریہ خواجہ صاحب۔ یہ ہیں مہر النساء برانکس سے لکھتے ہیں، خواجہ صاحب مجھے استخارے کے لیے کوئی دعا یا
عمل بتلا دیں جس کے ذریعے مجھے اپنے جائز کام کے لیے معلومات حاصل ہو جائیں۔ استخارہ سنت ہے، اور استخارے کے بارے میں بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ استخارہ دراصل اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے قلم اور کاغذ لے لیں، میں لکھوا رہا ہوں۔ رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم افتح 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 یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع پڑھ کر 100 دفعہ پڑھ کر بستر میں سیدھی کروٹ سے لیٹ جائیں اور سیدھا ہاتھ کان کے نیچے رکھ لیں اور سو جائیں۔ تو انشاءاللہ 3 دن میں یا زیادہ سے زیادہ 7 دن میں آپ کو آپ کے مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو آپ کو خواب نظر آئے گا، یا آپ جب بیٹھی ہوئی ہوں گی یا چلتی پھرتی ہوں گی آپ کے کان میں آواز آ جائے گی کہ یہ کام کرنا مناسب ہے یا یہ کام کرنا مناسب نہیں ہے۔ شکریہ جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کے خطوط کا جواب دیا۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام روح کی آواز ختم ہوا۔ اشرف علی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں آپ اپنے مسائل اور حل کے بارے میں ہمیں خط لکھتے ہیں، اور آپ کے خطوط کے جواب جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب دیتے ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں ہم ان سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ یہ ہے شکیلہ خانم نیو جرسی سے، لکھتی ہیں، دماغ اتنا کمزور ہے کہ اونچی آواز سے دماغ میں چوٹ لگتی ہے۔ تمام رپورٹیں ٹھیک ہیں، کبھی کبھی سینے اور بازوں میں کھچاؤ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی چیز اندر سے کس رہی ہے۔ دوائیں کھا رہی ہوں، اللہ کے واسطے میرے لیے روحانی علاج تجویز کریں۔ یہ جو کیفیات آپ نے لکھی ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو کافی عرصے تک نزلہ رہا ہے، اور نزلہ جو ہے دماغ کی رگوں میں جم گیا ہے۔ یہ جو آواز سے چوٹ لگتی ہے دماغ میں، یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت تیز دوائیاں کھائی ہیں جس کی وجہ سے دماغ کی رگوں میں خشکی آ گئی ہے۔ اس کا علاج بہرحال آپ کر ہی رہی ہیں۔ روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ آپ صبح 1 پیالی گرم پانی، تیز گرم پیالی پانی میں 1 چمچہ شہد ملا کے چائے کی طرح پی لیا کریں، اور رات کو سوتے وقت 1 پیالی دودھ پہ 9 دفعہ یا فارقو پڑھ کر دم کریں، اور 1 چٹکی سیاہ مرچ ملا کر دودھ میں چینی ڈال کر پی لیا کریں۔ 21 روز آپ یہ عمل کریں، اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ دماغ کے اندر جو خشکی ہو گئی ہے اور نزلہ جم گیا ہے وہ بہہ جائے گا، اور دوسرے یہ کہ آپ اپنے اندر ایک طاقت بھی محسوس کریں گی۔ یہ 21 روز تک آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ شکریہ خواجہ صاحب۔ یہ ہیں نسیم احمد، یہ لکھتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کی مخلوق کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اور جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ شیطان جب آگ سے بنا ہوا ہے تو شیطان کو دوزخ کی آگ کس طرح چلائے گی؟ یہ تو آپ نے بڑا عجیب سوال کیا ہے۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آدمی مٹی سے بنا ہوا ہے، جب وہ مٹی کا ڈھیلا آدمی کے مارا جاتا ہے تو آدمی کی چوٹ لگتی ہے، تو مٹی کو جب مٹی ماری جاتی ہے تو اس کی چوٹ کیوں لگتی ہے؟ یہ تو ایک بہرحال عام بات ہوئی۔ جہاں تک آگ اور مٹی سے تخلیق کا تعلق ہے، وہ اصل میں مٹی سے مراد یہ مٹی یا آگ نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ مٹی کے اندر جو عناصر ہیں، مثلا مٹی کے اندر تانبا ہے، پیتل ہے، اور آپ کا کیا کہتے ہیں یہ کیلشیم ہے، یہ ان اجزاء کے مرکب کا نام مٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو تخلیق کیا تو اس انسان کے اندر مٹی کے جو عناصر ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر دیا، اس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور آگ کے اندر جو عناصر ہیں اس عناصر سے جنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دیا۔ اب آگ میں
आग में इसलिए वो आदमी गल जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मट्टी का एक जर्रा होता है, आप उसे मट्टी में पीस दे उसके जर्रात में तब्दील हो जाता है, इस तरह आग आग में तब्दील हो जाती है। ये कोई आग का मतलब ये नहीं है कि भड़कती हुई आग से जिन्नात को बना दिया गया। आग के जो अनासिर हैं उनसे जिन्नात की तख्लीक हुई है, और मट्टी के जो अनासिर हैं उनसे इंसान की और आदम की तख्लीक हुई है। ये हैं जनाब मोहम्मद अमीन ब्रुकलिन से लिखते हैं, ख्वाजा साहब आपने अपनी किताब जन्नत की सैर में बताया है कि इंसान की आधी जिंदगी ख्वाब में गुजरती है और आधी जिंदगी बेदारी में। इसका मतलब ये हुआ जो कुछ हम ख्वाब में देखते हैं वो सही होता है, जबकि फ्राइड कहता है कि ख्वाब ना आसूदा ख्यालात की फिल्म होती है। आप बताएं कि ख्वाब की क्या अहमियत है? मजहबी नुक्ते नजर से ख्वाब की बड़ी अहमियत है, और कुरान पाक में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ख्वाब है, इसके अलावा आम आदमियों के भी ख्वाब हैं, बादशाह मिस्र का ख्वाब है। तो ख्वाब की बड़ी अहमियत है, और ये ख्वाब जो हम देखते हैं तो इसकी सूरत ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को दो दिमाग अता किए हैं। एक दिमाग वो है जो टाइम स्पेस में बंद होकर जिंदगी गुजारता है, और एक दिमाग वो जो है टाइम स्पेस से आजाद होकर जिंदगी गुजारता है। जो दिमाग टाइम स्पेस से आजाद होकर जिंदगी गुजारता है वो ख्वाब है, और जो दिमाग टाइम स्पेस से बंद होकर जिंदगी गुजारता है वो बेदारी का ख्वाब है। ख्वाब का जो दिमाग है उसे लाशऊर कहते हैं, और बेदारी का जो ख्वाब है उसे शऊर कहते हैं। ख्वाजा साहब ये हैं अमीना साहबा न्यूयॉर्क से लिखती हैं, आप लिखती हैं, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं कहीं जा रही हूँ कि नूरानी बुजुर्ग सफ़ेद लिबास में सामने से आ रहे हैं। जब वो मेरे करीब पहुंचे तो उन्होंने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर कहा कि तुम्हारे अब्बा ईरान, इराक और सऊदी अरब जाएंगे। इनके सवाल का जवाब। जी, ये आपने जो ख्वाब देखा है, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आप शदीद एहसास कमतरी में मुब्तला है, और एहसास कमतरी की वजह ये मालूम होती है कि आप खुद को बदसूरत समझती हैं। तो बीबी बात यह है कि जहां तो खूबसूरती का ताल्लुक है, रंग रूप से खूबसूरती का इतना ताल्लुक नहीं है। खूबसूरती का ताल्लुक तो कशिश से है। बहुत सारे गोरे चिट्टे आदमियों में बिल्कुल कशिश नहीं होती, और बहुत सारे सांवले रंग होते हैं उनमें बड़ी कशिश होती है। तो ये है, आप इस चक्कर में ना पड़े कि आप खूबसूरत नहीं है। बुजुर्ग ने ये आपको यही बताया है कि आप वो अपने अंदर ऐसी सलाहियतें और अखलाक पैदा करें कि उन अखलाक से लोग आपसे मुतासिर हों और आप लोगों को खूबसूरत लगे। और ये है एहसानुल हक न्यूयॉर्क से लिखते हैं, इनका सवाल है कि क्या इस दुनिया की तरह और भी दुनियाएं मौजूद हैं? अगर और दुनियाएं मौजूद हैं तो कहाँ हैं? हमें नजर क्यों नहीं आती? देखिए, जिस तरह ये दुनिया हमारी मौजूद है, इस तरह की आसमान में बेशुमार लाखों खरबों दुनियाएं मौजूद हैं। और कुरान पाक से इस बात का सबूत इस तरह मिलता है कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी अल्लाह जो है एक आलम का रब नहीं, आलमीन का रब है। फिर एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, कि बहुत सी मशरिक हैं और बहुत सी मगरिब हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो कुरान पाक के नुक्ते नजर से इस दुनिया की तरह बेशुमार दुनियाएं मौजूद हैं, और रूहानी लोग उन दुनियाओं का मुशाहिदा करते हैं। वो नजर इसलिए नहीं आती कि हमने कभी उनको देखने की कोशिश ही नहीं की। देखिए ना, हम बैठे हुए, अगर हम कभी अपने पुष्ट की तरफ न देखें तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि हमारे पीठ के पीछे क्या है। अगर आप कोशिश करें, मुराकबा करें और रूहानियत सीखें, यकीनन आपको आसमानों में अपनी दुनिया की तरह बेशुमार दुनियाएं नजर आएंगी। शुक्रिया ख्वाजा शमसुद्दीन नजीमी साहब, आपने हमारे नाजरीन के खतूत का जवाब दिया। तो नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम रूह की आवाज़ ख़त्म हुआ। अशरफ अली को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।